लोग। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा भाई पूछ के दिल मत दुखाओ। नहीं, बोले बताओ क्या बात है? कहा मेरा बेटा है, वो पकड़ गया है, उसे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। अरे उसको छुड़ाने क्या, अगर चोरी किया था उसने, तो इतना बदकिरदार लड़का, उसको तो छुड़ाने जा रहा है? अरे भाई तेरे नजदीक बुरा है ना, लड़का तो मेरा है, जाने दे मुझे, लड़का तो मेरा है। तू अपने आप को समझ रहा है, तू समझ रहा है कि वो नालायक है ना, मैं भी तो समझ रहा हूं, लेकिन मैं छोड़ू कैसे? मेरे बेटे ने 6 महीने से मुझे छोड़ रखा था, लेकिन मैंने थोड़ी छोड़ रखा था, मैंने दिल में बसा रखा था, मैंने तुझे हर वक्त बसा रखा था, हर वक्त उसकी ये दुआएं करता कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे, उसे नेक बना दे। अब बेटा है, जाना ही पड़ेगा, गया। तो कहने का मतलब यह है कि लाख बेटा करे बगावत बाप से, लेकिन ऐ नौजवानों याद रखना, माँ बाप कभी दिल से अपने बेटे को बदुआ नहीं देते हैं, और अगर दे दें तो याद रखना तुम्हारी रूह भी बर्बाद नहीं हो सकती, तड़पते रहोगे। तो हदीस मुझे याद आ गई कि एक शख्स सरकार के जमाने में बहुत ज्यादा अजीब हो गया, बच्चों की रूह नहीं बर्बाद हो रही थी। सहाबाए किराम पहुंचे आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह फला शख्स उसकी रूह नहीं बर्बाद हो रही है, आप दुआ फरमाएं। तो आका ने क्या फरमाया? अच्छा पता लगाओ कि उसके माँ बाप तो जिंदा है कि नहीं। तो मालूम है उसकी माँ जिंदा है, बहुत ज़ईफा है। सरकार ने कहा कि जाके माँ से कह दो कि सरकार ने बुलाया है। अल मुख्तसर ये थी, पैगाम पहुंचा सरकार के पास, फौरन पहुंची। सरकार ने फरमाया कि देखो तेरा बच्चा, उसकी रूह नहीं बर्बाद हो रही है, बहुत तकलीफों में है। क्या तेरे सामने कभी गलती किया था? कहा या रसूलल्लाह आप मत याद दिलाए, उसने तो मुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया था, मैं तो उससे इतना नाराज हूं कि आका उससे कभी नहीं माफ कर सकती। अच्छा माफ नहीं कर सकती? कहा बिल्कुल नहीं, माफ ही नहीं कर सकती मैं। आका ने फरमाया कि ठीक है, जब तू नहीं माफ करती है तो जहन्नम की आग में जलने से बेहतर है दुनिया ही की आग में जला दिया जाए। जो हुक्म दिया, जाओ लकड़ियां लाओ और लकड़ियों को जलाओ और जला करके इस लड़के को जिंदगी से आग में डाल दो, ताकि ये साहब की जन्नत से बेहतर है दुनिया ही की आग में जल के राख हो जाए। इंतजाम किया गया, लकड़ियां जलाई गई, हुक्म हुआ सहाबा को ले जाओ, उसको डालो। मां खड़ी सामने, जैसे ही लड़के को उठाया उधर डालने के लिए मां की ममता जोश मारी का, या रसूलल्लाह ठहर है, आकर पे क्या बात है? कहा सरकार मैं अपने इस लाडले को इस आग में जलता देख नहीं पाऊंगी। तो आका ने कहा फिर क्या कह रहा है? कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। इधर मां ने माफ किया, उधर रूह बर्बाद हो गई। दोस्तों अब सोचो माँ और बाप कितना बड़ा सरमाया है। बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन मां की दुआएं हमेशा उसके साथ रहती हैं। तो अब दरबार गौसे आजम में जाने की तड़प रखने वालों, ऐसा मत समझो कि दरे गौर सिर्फ बगदादी में है। जहां जहां बेटा होता है बाप की दुआएं साथ साथ जाती है, साथ साथ दुआएं जाती, उसकी रूहानियत वहां होती है। और गौसे आजम ने इंतजाम कितना जबरदस्त किया कि अपने आप को सिर्फ बगदादी तक महफूज नहीं रखा, अपनी सबसे बड़ी औलाद हज़रत सैयदना ताजुद्दीन अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ को बगदाद से हमा शरीफ भेज दिया, उनके साथ भेज दिया, और वहां से सारी औलादों को पूरी दुनिया में फैला दिया। और जहां जहां भी गौसे आजम की अपनी औलाद होगी, वो औलाद ही का घर नहीं होता, वो बाप का भी घर कहलाता है, वो बाप का भी घर कहलाता है। तो अब अगर तुम किसी मुकद्दसात गए तो वहां पर वो शेखुल इस्लाम का घर सिर्फ शेखुल इस्लाम का नहीं है, सूफिया मिल्लत का घर सिर्फ सूफिया मिल्लत का घर नहीं, वो घर गौसे आजम का भी घर है। अब तो लाश तेरी उनके हाथ में है। तो जो उस डर से गुजर गया, गोया कि
غوث اعظم کے گھر کے سامنے سے گزر گیا اور مخدوم زندانی نے کیا فرمایا؟ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے محبوبہ یزدانی کا خطاب ملا غیب سے، محبوبہ یزدانی کا جب خطاب ملا تو فرشتوں نے ندا دی. توجہ چاہتا ہوں، فرشتوں نے ندا دی، آواز بلند کی، اعلان کیا. فرشتوں نے کیا اعلان کیا؟ سرکار ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت مجدد سلسلہ اشرفیہ حضور سیدنا شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ صحائف اشرفی میں بڑے ہی اچھے انداز اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں. بہت مختصر طور پر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں جب مجھے محبوب یزدانی کا خطاب ملا تو فرشتوں نے ندا دی، آواز دی، لوگوں نے اعلان کیا کہ اے اشراف تمہیں خطاب محبوب یزدانی مبارک ہو، اور اے اشراف تمہاری ساری اولادوں کو، تمہارے سارے مریدین کو، تمہارے سارے چاہنے والوں کو تمہارے واسطے سے بخش دیا گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف مریدین محبین ہی کو نہیں ہے اشراف، آگے پھر اعلان کرنے والے ندا کیا دے رہے ہیں؟ صرف مریدین اولاد محبین چاہنے والے ہی نہیں، اے اشراف اگر تم سے کوئی دشمنی بھی رکھتا ہوگا تو اس کو بھی تیرے واسطے سے بخش دیا جائے گا. محمد مبارک سید یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے یہ دشمنی جو لفظ آیا اس کا ایک میں نے اپنے طور پہ جو مقصد نکالا وہ بیان کروں گا. یہ میری بات کی اول اور آخر نہیں ہے، فیصلے کن بات نہیں ہے، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق جو میں نے نکالا وہ یہ کہ حضرت مخدوم پاک مقام غوثیت پر فائز، اور غوثیت میں اس مقام پر فائز ہیں کہ مقام غوث العالم پر آپ فائز ہیں. جو اپنے وقت کا غوث العالم ہوتا ہے اس کے انڈر میں ہزاروں غوث ہوتے ہیں، اور غوث اعظم اور غوث العالم کوئی اپنے زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ حکومت جو تم سے دشمنی کی رکھے گا میں نے اسے بخش دیا، تو یہاں تو میں نے سمجھا اپنے کو وہ بتاؤں کہ یہ نام بڑا فائدے مند نام ہے. ایک لفظ اگر تیرے نام سے صرف دشمنی سے بھی لیا ہے، تیرا نام تو لیا ہے، اور جس نے تیرا نام لے لیا اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اسے تو بخش دیا جائے گا، اسے بخش دیا جائے گا. ارے جب اشرف کے نام لینے والے کا یہ حال ہے تو جو میرے نبی کا گن گاتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ محمد مبارک سید یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان واقعات کو، اس طریقے کے واقعات کو سنانے کی وجہ یہ رہی کہ کچھ لوگوں نے کہا بزرگوں کی یہ واقعات مت سنایا کریے ورنہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. میں ہنسا اس بات پر. میرے پاس طلباء کی جماعت تھی، میں نے ان لوگوں سے کہا یہی پہچان ہے دیوبندیت کی، یہی پہچان ہے دیوبندیت کی، گمراہیت کی. جو بدین جو غلط فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بزرگوں کے واقعات مت بیان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بزرگوں کے واقعات جب بیان ہوں گے، جب بزرگوں کی کرامات بیان ہوگی، جب بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بیان ہوں گے تو سننے والا مخاطب کدھر ہوگا؟ سنانے والے کی طرف نہیں. ارے جس کی بات سن رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا. غوث اعظم کی بات سننے والا اشرف میاں کی طرف مخاطب نہیں ہوگا، اس کا دل و دماغ غوث اعظم کی محبت میں غرق ہو جائے گا. جب اس محبت میں وہ غرق ہو گیا، فنا ہو گیا، تو غوث اعظم نے بھی دیکھا کہ ارے میرا نام آتے ہی مخدوم اشرف نے دیکھا، میرا نام آتے ہی غریب نواز نے دیکھا، میرا نام آتے ہی میرا دیوانہ مجھ میں فنا ہونا چاہتا ہے. تو پھر غوث اعظم اسے چھوڑتے نہیں ہیں، مخدوم اشرف اسے دور کرتے نہیں ہیں، غریب نواز اپنے سے جدا کرتے نہیں ہیں، بلکہ اس وقت اس کے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں، جو آرزویں ہوتی ہیں، جو مرادیں ہوتی ہیں، اس سے سوا اسے
دیتے نظر آتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگوں، سچی محبت، سچی الفت ان اولیاء کرام کی بارگاہ سے لگائے رکھو. اگر اولیاء کرام کی بارگاہ سے سچی محبت لگانے کا حکم نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں کہتے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور. جب تم اپنے کاموں سے پریشان ہو جاؤ، ان کاموں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تمہیں نظر نہ آئے تو کیا کرو؟ اے میرے چاہنے والوں، کوئی تیری مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، بس تم اتنا کرو کہ اللہ کے محبوب بندوں کی مزاروں پہ چلے جاؤ. فاستعینوا من اہل القبور، ان کی مزاروں پہ چلے جاؤ، ان محبوب بندوں سے تم اپنی حاجتوں کو بیان کرو، وہ تیری مدد کریں گے، وہ تیری مدد کریں گے. تو یہ اولیاء کرام، یہ خانقاہی مزاج رکھنے والے صوفیاء اعظام جو اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، اولیاء کرام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے آقا نقشبند ہو، چاہے مولا سہروردی ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے مخدوم سنانی ہو، چاہے اور بھی اولیاء کرام میں کوئی بھی ہو، جو ان کے واقعات بیان کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ عوام الناس ان واقعات کو سن کر کے نصیحت حاصل کرے اور صحیح طریقے سے ان سے مدد مانگنے کا طریقہ سیکھے. یہ ہے اصل مجھے. اب ان سب چیزوں میں لوگوں نے اپنی چلانا شروع آج کل ایک زمانے سے شروع کر دیا ہے، لہذا ہمیں اب بہت ہوش و حواس کو سنبھال کر کے قدم کو آگے بڑھانا ہے. عقیدت اپنے مرکز سے رکھو. جو مرکز سے عقیدت رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تمہارا مرکز اجمیر ہے، تمہارا مرکز بغداد ہے، تمہارا مرکز کشوچا ہے. جو تمہارا اپنا مرکز ہے اس مرکز سے لگے رہو. تو جب مرکز سے لگے رہو گے تو کبھی بھی شہنشاہ تمہیں دور نہیں کرے گا، کبھی بھی شہنشاہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا. جس ملک کے تم رعایا ہو، اگر اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کر کے رہو گے تو یاد رکھو ہر طریقے سے تم محتاج رہو، کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے، سمجھتے چلے جاؤ گے، ختم ہوتے چلے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک میں تم رہ رہے ہو اس ملک کے شہنشاہ سے تم دوری اختیار کر رہے ہو تو شہنشاہ کی بھی توجہ تم سے دور ہوتی جائے گی. معلوم یہ پڑے گا تمہارا قبیلہ سمجھتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا. لیکن جس قبیلے میں رہ کر کے، جس ملک میں رہ کر کے اس ملک کے شہنشاہ سے کہ جب تم سچے وفادار بن کر کے رہو گے تو یاد رکھو دنیا کی ساری آفتیں کاٹتی رہیں گی لیکن شہنشاہ تمہیں بچاتا نظر آتا رہے گا. اللہم صلی علی تو اپنے حالات کو سمجھو اور سب سے بنیادی چیز جو وہ یہ ہے محبت رسول. اسی محبت رسول کا نام ایمان ہے. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے وہ وہی مومن ہے. اور انہی مومنوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سچوں کی جماعت میں انبیاء کرام کی بھی جماعت ہے، انبیاء کرام کے صحابہ کرام کی بھی جماعت ہے، اور جتنے بھی مومن بندے ہیں یہ سب صالحین میں شامل ہیں. جو ان کی راہ پر گامزن ہوا، جو ان کے قدم سے قدم ملا کے چلا، جو ان کے طور و طریقے پہ چلا، وہی کامیاب ہے اور وہی سکون والا انسان ہے. اسی کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، حشر میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی ملے گی. ہر جگہ اسے اطمینان ہی اطمینان نظر آئے گا. یہ جو دنیا میں تھوڑی بہت سی تکلیف آتی ہے اسے تکلیف نہیں کہتے، اسے تکلیف نہیں کہتے. ایک حدیث مجھے یاد آئی، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں بہت مالدار ہوں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں سرکار، لیکن میں بڑی مفلسی زندگی گزارنے لگا. حضور میں آپ سے پھر کا محبت کرتا ہوں، میں بہت غریب ہوں. اپنی غربت کو بیان کر رہا سرکار کی بارگاہ.
آقا کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سنو، مجھ سے سچی محبت کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، مجھ سے سچی محبت کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی غربت و غربت نہ سمجھو، یہی تو سب سے بڑی امیری ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے، دنیا کی خوشنودی نہیں چاہیے، دنیا والوں کی واہواہی نہیں چاہیے کہ بیٹھ کر تو ہماری واہواہی کریں، ہمیں تو بس ہے محبوب خدا آپ کی رضا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس میں آپ کی رضا اسی میں رب کی رضا ہے، اور جس میں رب کی رضا آپ کی رضا اسی میں سب کی رضا ہے۔ ورنہ جب آپ ہی کی رضا نہیں ہے، آپ نہیں خوش نہیں، تو ہم کر کے کیا کریں گے؟ یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، لاز نماز پہ نماز، روزے پہ روزہ، حج پہ حج کرتے رہے۔ اے محبوب خدا، جب آپ ہی بھی خوش نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے گا؟ اس لیے کہ خدا نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے بندو، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پہلے میری محبت سے پہلے کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے محبوب سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو۔ جب میرے محبوب سے تم محبت کرنے لگو گے تو اے میرے بندو، میں تمہیں خود بخود اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تم مت کوشش کرو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ نے جو طریقہ بتایا بس اسی کو اپنا لو، خود بخود اس کی بارگاہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں تم کبھی بھی کر کے جب بھی اللہ توفیق دے دعاؤں میں یاد رکھتے رہو، ہم تمہیں یاد رکھتے رہو، تم ہمیں یاد رکھتے رہو۔ ہمارا کام ہے تمہارے دل کے پیغام کو دربار مخدومی تک پہنچا دینا، تمہارا بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہارے پیر و پیرزادوں کا فرض ہے کہ تمہاری لیے دعا کرتے رہیں، تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی اپنے ہر نیک کام میں اپنے مرشد کو، اپنے پیرزادوں کو، اپنے پیر کے گھرانے کے افراد کو، جو ان سے منسلک ہے ان کے لیے بھی خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو کہ اللہ ہمارے مشائخین کرام، پیرزادے، ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اے اللہ تو انہیں سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس مومن بندے کی کس وقت دعا قبول کر لے کسی کو نہیں معلوم، لہذا ہم سبوں کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور گھرانے مخدوم اشرف سے آنے والا اس گھرانے کا کوئی بھی فرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمہاری نگاہ میں یکساں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے اس سلسلے میں ایک ایسی کوالٹی ہے کہ ہمارے وہاں ایک تصور دیا جاتا ہے کہ چاہے تم شیخ الاسلام سے بیٹھ ہو، چاہے تم محدث اعظم کے مرید ہو، چاہے تم صوفی ملت کے مرید ہو، چاہے غازی ملت کے مرید ہو، ایک ذہن ہمارے سلسلے نے ہر دور میں دیا، چاہے سرکار کلا کے ہو، چاہے سرکار اشرفی میاں کے مرید ہو، چاہے حضور احمد اشرف کے مرید رہے ہو، کسی کے بھی مرید ہو یا رہے ہو، ایک ذہن دینے کی کوشش سلسلے نے ہمیشہ کیا کہ سنو، ہم سب جتنے بھی پیرانے کرام ہیں، ہم تو صرف وسیلہ ہیں بارگاہ محبوبی تک لے جانے کے لیے۔ حقیقت میں تمہارا پیر کون ہے؟ وہ مخدوم اشرف ہے۔ وہ کون ہے؟ مخدوم اشرف۔ اور اب یہ شہزادگان کیا ہے؟ تمہاری لیے ایک وسیلہ ہے۔ اب تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ جس کا وسیلہ تم نے لیا ہے اس سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ وہ محبت ایسی ہو کہ جب مخدوم اشرف دیکھیں، توجہ دے تمہاری طرف، تو پھر تمہاری ہر بگڑی دور ہوتی نظر آئے، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ ایسی محبت، ایسی الفت کرو، اور ایسی محبت کرو کہ کسی پیرزادے کو یہ احساس نہ ہونے پائے، کسی بھی شیخ کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ یہ میرا چاہنے والا کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اس سلسلے اشرفیہ کے کوالٹی اور بھی رہی بتاتے چلوں، آج تک کسی کو صحیح طریقے سے معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ مرید کس کا ہے، کہ شیخ الاسلام کا ہے، کہ اشرف میاں کا ہے، کہ صوفی ملت کا ہے، کہ مکی میاں کا ہے، کہ غازی ملت کا ہے، کہ سرکار کلا کے کس کا مرید ہے، معلوم ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ سب تو لکھتے ہیں اپنے کو اشرفی، کیا لکھتے ہیں؟ سب اشرفی۔ مخدوم اشرف سے لے کے آج تک، مخدوم اشرف سے لے کر اس خاندان تک
آج تک کتنا چلا رہا ہے، اس اشرف تک رکھ لیجیے، اس اشرف سے لے کے اس اشرف تک سب کیا رہا، سب اشرف ہی رہے. سمجھی میں یہاں کا کون کس کا ہے. یہی کوالٹی ہے اس سلسلے کی، یہی کوالٹی ہے اس سلسلے کی. ورنہ کسی سلسلے میں 2 4 10 15 25 50 ہو گئے تو فلاں 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 نام لگانا شروع کر دیا، یعنی ایڈ شروع. ارے بعض سلسلے ہندوستان میں ایسے بھی ہوئے کہ باپ سے چلے تو دیکھا، بیٹے نے دیکھا کہ میرے بھی 1000 مریدین ہو گئے تو باپ کا نام ختم کر کے اپنا شروع کر دیا. پوتے نے دیکھا کہ میرے دادا باپ کہتے ہیں میرے تو اتنے ہو گئے ہیں، بولے باپ کو بھی جانے دو بیٹے کو بھی جانے دو، میں خود ہی شروع کر دیتا ہوں اپنا. لیکن یہ 60 سالہ جو عرصہ گزر رہا ہے، 650 سالہ عرصہ جو گزر رہا ہے مخدوم اشرف سے لے کے آج تک کا، خانواد اشرفیہ کی یہ کوالٹی رہی ہے. اور خانواد اشرفیہ کے ساتھ ساتھ ان کے خلفاء کی بھی یہ کوالٹی رہی ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی پرسنل سلسلہ نہیں چلا، سبوں نے ایک ہی آواز بلند کی کہ اے میرے عقیدت مندو، ہم تو ایک سہارا ہے تمہارے لیے، لیکن حقیقت تو تمہارا مرشد تو مخدوم اشرف ہے. اور دوستوں بتاتا چلوں، مخدوم اشرف کی نگاہ میں چاہے اشرف میاں ہو اور چاہے کرامن بھائی ہو، چاہے تم لوگ ہو، یہ مت سمجھنا کہ اشرف میاں بہت آگے ہیں تو وہ بہت پیچھے، ایسا کچھ نہیں. یہ بھی سلسلے کوالٹی بتا دوں میں، مخدوم اشرف کی نگاہ میں چاہے ان کی اپنی اولادیں ہوں چاہے روحانی اولادیں ہوں، سب برابر ہے. کیسے؟ دیکھو شیخ الاسلام کو دیکھو کیا لکھتے ہیں، سید محمد مدنی اشرفی جیلانی، کیا لکھتے ہیں؟ اشرفی. ان کا مرید کیا لکھتا ہے؟ تو بھی کیا لکھتا ہے اپنے کو؟ اشرفی. سرکار کلا کو دیکھو کیا لکھتے تھے؟ سید مختار اشرف اشرفی. ان کا مرید کیا لکھتا ہے؟ اشرفی. ایسے پیر بھی اشرفی لکھا ہے، مرید بھی اشرفی لکھا ہے. پیر بھی اشرفی، مرید بھی اشرفی. تو پیر دکھلانا چاہتا ہے کہ اے مریدوں دیکھو، جو تمہارا معیار مخدوم اشرف کے نزدیک ہے وہی تیرا بھی ہے. ہم دونوں مخدوم اشرف کی نگاہ میں برابر ہیں. یہ بات الگ ہے، بیٹا جیسا وفادار ہوتا ہے باپ کی ویسی والے ساتھ ہوتی ہے. مولانا محمد مبارک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی تم ایسی غلطی مت کرنا، ایسا مت سمجھانے کی کوشش کرنا کہ میں تو اپنے مرشد کے برابر ہو گیا، میں اپنے مرشد کے برابر ہو گیا، میں اپنے مرشد کے طریقے سے ہو گیا، جیسے وہ مخدوم اشرف کی نگاہ میں ہے ایسے میں بھی انہی کے برابر ہو گیا. یہ برابر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اشرفی ہونے کے ناطے، غلام ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. لیکن جس طرح سے تم وابستہ ہو کر کے مخدوم اشرف کی غلامی میں گئے ہو، اس در کی بڑی حفاظت کرنا، اس در کی بڑی حفاظت کرنا. اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا کس در سے ہو کے آ رہا ہے. کہیں چور راستے سے نہیں آ گیا، آیا تو بھگایا نہیں جاتا، اسے بیٹھا کے نواز دیا جاتا ہے، لیکن پہلے کچھ ستایا جاتا ہے، اسے بھی کچھ بنایا جاتا ہے. لیکن جب لگ کر کے جاؤ گے، پیار محبت سے جاؤ گے، الفت لے کے جاؤ گے، جس کے سہارے سے گئے ہو، شیخ الاسلام کے سہارے سے وہ محبت لے کے جانا، کامیاب رہو گے. غازی ملت سہارے سے وہ محبت لے کے جانا، کامیاب رہو گے. صوفی ملت کے سہارے سے وہ محبت لے کے جانا، کامیاب رہو گے. سرکار کلا کے سہارے سے اسی کی انہی کی محبت لے کے جانا، کامیاب ہو. تو سمجھ جائے، سمجھنے والا تو سمجھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ تم کس کے وسیلے سے آ رہے ہو، کس کے سہارے سے آ رہے ہو، وہ تو خوب جان رہا ہے. لیکن جتنا بڑا مجمع ہے، اب جب تم جس کے سہارے سے جا رہے ہیں اس کا نام لیتے جاؤ گے تو سب ایک دوسرے پہ ناچ کرتے ہوئے جائیں گے. دیکھو کتنے وفادار ہیں کس کے غلام، اسی کا نام لیتے نظر آ رہے ہیں، جس کے غلام ہیں اسی کا نام لیتے نظر آئیں گے. لوگ رشک کریں گے تمہاری اس محبت کو دیکھتے ہوئے، تمہاری اس الفت کو دیکھتے ہوئے. اور جب تمہاری یہی محبت و الفت کو غیر دیکھیں گے تو وہ بھی اپنی جماعت میں یہ احساس دلاتے نظر آئیں گے کہ دیکھو عاشق ہو تو شیخ الاسلام کے عاشق ہو جیسا عاشق ہو.
وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے مسلمان شامل کی کہ بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بالخصوص اسلام پورا طرف کے جتنے بھی سنی مسلمان یہاں اکٹھا ہیں سبوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام سے کھڑے ہو جائیں. خدمت لیا کر رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا السلام علیکم نبی اللہ صلاۃ السلام علیکم ایھا المزمل صلاۃ السلام علیکم ایھا المدثر صلاۃ السلام علیکم طه و یاسین صلاۃ السلام علیکم خواجہ کونین صلاۃ السلام علیکم شفیع المذنبین الصلاۃ السلام علیکم رحمۃ للعالمین الصلاۃ السلام علیکم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. یا خداوند قدوس جو کچھ میں نے بیان کیا مجھ سے قبل جن لوگوں نے جو کچھ بیان کیا اس سے کہیں سے کوئی خطا کو لے گی شکر رب قدیر تو اپنے حبیب احمد مختار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کچھ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما. سامعین کے سننے میں کہیں سے کوئی خطا کو لے گی شکر رب قدیر کی خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب قلب اسلام و دین اسلام کی محبت عطا فرما, اپنے محبوب کی محبت عطا فرما, دین اسلام کی محبت عطا فرما. ہم سبوں کو راہ ہدایت راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے, جو ہمیں بے نمازی انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سبوں کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء جلدی عطا فرما. یا اللہ جو قرضے میں ڈوبے ان کے قرضے ان کے سروں سے ادا فرما دے. یا اللہ جن والدین کے سروں کے بچے بچیوں کے فرائض رب قدیر ان کے سروں سے ان کے فرائض کو اپنے حبیب کی تقویت سے جلد دور فرما دے. یا اللہ اس وقت جتنے لوگ یہ حاضر ہیں اے رب قدیر تو اپنے حبیب احمد مختار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو قبول فرما لے. اور اس وقت جتنے لوگ حاضر ہیں اور جو لوگ آنے کی تمنا رکھتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ پائے اللہ ان سبوں کی حاضری کو تو قبول فرما. اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں, جتنی ماں و بہنیں موجود ہیں, اللہ جس کے دل میں جو تمنا جو آرزو جو مراد ہے رب قدیر وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوتے پہل غوث اعظم خواجہ جلیلی مخدوم اشرف کی کرتے ہوتے پہل ان کی تمنا ان کی آرزو ان کی مرادوں کو جو پورا فرما دے. یا اللہ تو اپنا رحم اپنا کرم اپنا فضل فرما. بالخصوص اس وقت عراق کے تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم اپنا کرم اپنا فضل فرما. یا اللہ امریکہ جس کی اسلام دشمن طاقت اس وقت عراق کو تباہ و برباد کرنے پہ تجھے رب قدیر
تو غوث اعظم کے سب کے اور عراق کے تمام سنی مسلمانوں کی دعا اور ان کی حفاظت فرما، اس ملک کو بربادی اور تباہی سے بچا لے، دشمنوں کے ارادے کو ختم فرما دے۔ یا اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کے تحفظ اس کی بقا کے لیے رات و دن کوشش کر رہے ہیں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے اندر جذبہ ایمانی عطا فرما، اسلام سے مرنے کا جذبہ عطا فرما، ہم سبوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سبوں کے والدین کی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی دربار مفضل اشرف کے غلام ہیں، سبوں کے رزق میں، علم میں، عمل میں ترقی عطا فرما، سبوں کی صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے تمام علماء مشائخین کی صحت و تندرستی عطا فرما، سبوں کے رزق میں، علم میں، عمل میں ترقی عطا فرما۔ اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما در آئی دستراز کلید کرم کشا، صدرہ صحا کریمہ زندگی راج رفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، اے جہانگیر پیر مخدوم، ناربت ازدرت کسے محروم، بحر اولاد خیش کے اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم، اشرف نہنگ دریا وکیل دارت، دشمن ہمیشہ پرغم، بعد ذکر دوست دارت، یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سلکنت یا قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے معافی کیا ہے؟ براہ اختر آتی در مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔